वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानी सुनो। देव का गुस्ल, एपिसोड नंबर 3। कासिम ने बाहर सा मुंह फैलाकर जमाई ली और एक आंख बंद करके ऊँगने लगा। बूढ़ी औरत सामने हाथ बांधे खड़ी थी। दफातन वो खिकारी और कासिम चौंक कर आंख फाड़े रोने लगा। बिल आखिर हाथ हिलाकर गुर्राया, भाग जाओ। बड़े सरकार ने याद फरमाया है जनाब। कौन बड़े सरकार? मैं किसी को नहीं जानता। वो दोनों साले कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे तो क्या मैं उनके नाम भी जानता हूँ? भर बताइए सरकार, मैं कैसे बता सकूंगी। वो दोनों, वो एक लंबा था, दूसरा नाटा। यहाँ ना कोई बहुत लंबा है और न कोई नाटा। फिर मैं क्या बता सकूंगी? अब ये भी मैं ही बताऊं कि तुम क्या बता सकोगी? कासिम झुंझला कर बोला। इसीलिए गुजारिश है सरकार के तशरीफ ले चले। खुद ही पूछ लीजिएगा बड़े सरकार। मुमकिन है वो आपके सवाल का जवाब दे सके। चालू, कासिम उठता हुआ बोला। बूढ़ी औरत उसे एक बहुत बड़े ड्राइंग रूम में लाई। यहाँ 2 आदमी पहले से मौजूद थे। एक भारी भरकम और दूसरा दराज कद था और दूसरा दुबला पतला और बूढ़ा। बूढ़े आदमी की फ्रेंच कट दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद थी और सर के बालों में भी कहीं कोई सियाह लहर नहीं पाई जाती थी। भारी भरकम आदमी की उम्र 50 और 60 के दरमियान रही होगी, लेकिन सेहत अच्छी होने के बिना पर मुअम्मर नहीं मालूम होता था। जैसे ही कासिम कमरे में दाखिल हुआ, भारी भरकम आदमी उठता हुआ बोला, आओ आओ बेटे, हम तुम्हारी ही मुंतजिर थे। कासिम ने गुस्सैली नज़रों से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। दरअसल उसका बेतकल्लुफाना अंदाज उसे गिरा गुजारा था। भारी भरकम वाले जिस्म वाले ने बूढ़े की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर, यही है मेरा बेटा मुनव्वर जावेद। ठेंगा जावेद, कासिम जले कटे लहजे में गुर्राया। मैं पूछता हूँ, मैं कहाँ हूँ? देखा आपने? भारी भरकम आदमी ने दर्दनाक लहजे में बूढ़े से कहा। बूढ़े ने कासिम के चेहरे पर नजरें जमाए हुए तशवीश अंदाज में सर को जुम्बिश दी। फिर कासिम से बोला, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। ठीक है, कासिम बैठता हुआ बोला। तुम बेटा कहो तो ठीक भी है, लेकिन ये जरा इनकी तो शक्ल देखो। मुझे बेटा कहते हैं, देखा आपने? भारी भरकम आदमी ने फिर बूढ़े से कहा हो। बिल्कुल नहीं पहचानता, ऐसी ही बात करता है जैसे मैंने उसके लिए अजनबी हूँ। भारी भरकम आदमी ने ठंडी सांस लेकर कहा। अरे कासिम हाथ उठाकर बोला, तुम कहाँ की हाँक रहे हो? या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। भारी भरकम आदमी की आवाज़ रकत आमेज थी। अरे देखो तो देखो, मेरी तरफ वो दोनों साले कहाँ हैं? और ये क्या 420 है? अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। और तुम अभी मुनव्वर जावेद कैसे कह रहे थे? मैं तो कासिम हूँ, कासिम। देखा आपने? भारी भरकम आदमी ने फिर बूढ़े की मुखातिब होकर कहा। बूढ़ा कासिम के चेहरे पर नजरें जमाए हुए सर हिलाता रहा। नहीं देखा उन्होंने, कासिम झल्ला कर बोला। तुम देखो मेरी तरफ। बेटे बेटे होश में आओ। भारी भरकम आदमी करीब करीब रो दिया। हमें ए कासिम, दांत पीस कर घूंसा हिलाता हुआ बोला। मैं ज़्यादा लंबा मजाक पसंद नहीं करता। हो गई थोड़ी देर की। हाँ? भारी भरकम आदमी दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बाकायदा तौर पर सिसकियां लेने लगा। बूढ़ा आदमी उसके करीब आया और शाने पर हाथ रखकर बोला, परेशान होने की ज़रूरत नहीं सर जावेद, सब ठीक हो जाएगा। मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। भारी भरकम आदमी बदस्तूर मुंह छुपाए हुए रोता रहा। बूढ़े ने पूछा, लेडी जावेद कहाँ है? मैंने इन्हें इन्हें बाहर भिजवा दिया है। भारी भरकम आदमी ने सिसकियां लेते हुए कहा। वो इस सदमे की ताब ना ला सके। अच्छा, क्या अच्छा ही किया? बूढ़ा सर हिलाकर बोला। बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अक्सर लोग वक्ती तौर पर अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। ये मर्ज मुस्तकिल नहीं होता। अबे ओ सालो, ये क्या घपला हो रहा है? कासिम दहाड़ा। कौन साला अपनी याददाश्त खो बैठा है? बड़ी भी, तुम इसे ले जाओ। भारी भरकम आदमी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बोला। ले गई बड़ी भी? कासिम ने किसी लड़ाका औरत की तरह हाथ नचाकर कहा, फिर सोफे के हत्थे पर घूंसा मार कर बोला, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लाए हुए हो? वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों?
میرے بیٹے؟ بھاری بھرکم آدمی نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ وہی دونوں جو مجھے لانچ پر بٹھا کر لائے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں شریف آدمی کون تھے۔ انہوں نے تمہیں سنان میں بھٹکتے دیکھا تھا اور یہاں پہنچا گئے تھے۔ وہ شاید پہلے بھی تمہیں میرے ساتھ دیکھ چکے تھے، اسی لیے سیدھے یہیں آئے۔ انہیں ہرگز یہ نہیں معلوم تھا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اچھا، تو کیا میں تمہارا بیٹا ہوں؟ میرے خدا! بھاری بھرکم آدمی آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا۔ میں کیا کروں؟ یہ کرو کہ مجھے جانے دو۔ تم نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، میں باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر قاسم کچھ اور کہنے والا تھا کہ اچانک بھاری بھرکم آدمی نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اس بار آواز سسکیوں کی حدود سے باہر نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں حمید نے اپنی دھمکی کو عملی شکل دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس دن ٹال ہی دیا گیا۔ دوسرے روز پھر جزیرے سنار کے ساحل پر موجود تھا۔ سائرہ کو لان سے اترتا دیکھا، لیکن فوری طور پر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خاموشی سے اس کا تعاقب کرتے رہا۔ کسی ایسی جگہ روکنا چاہتا تھا جہاں کچھ دیر گفتگو کر سکے۔ کیفے ڈریمز کے قریب اس نے اسے ہی جا ہی لیا۔ کل سے پریشان ہوں، حمید بولا۔ کیوں؟ وہ جھنجلا گئی، پھر سنبھل کر بولی، او آپ ہی تھے شاید اس دن، میرا مطلب ہے جنہوں نے اس جھگڑے کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی۔ جی ہاں، اور اب پھر تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ڈریمز میں۔ مجھے افسوس ہے آپ وہیں تشریف لائیں۔ 10 منٹ کے اندر اندر مجھے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے۔ کل آپ نہیں آئی تھی؟ اچھا، چلتی رہیے۔ جی ہاں، کل نہیں آئی تھی۔ وہ پھر آگے بڑھ گئے۔ حمید اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں سمجھا تھا شاید قلندر نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حمید نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا بھی چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے شاید زبان کھولنا مناسب بھی نہیں سمجھتی۔ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ آپ جیسی شائستہ خاتون اسے کسی طرح برداشت کرتی ہوگی۔ ملازمت ٹھہری۔ سائرہ کا لہجہ تلخ تھا۔ کل تو میں نے سوچا تھا کہ اسے تھانے ہی بلاؤں گا، مگر پھر مصنف سمجھ کر چھوڑ دیا۔ آپ ہی کو لائن کا مصنف ہے، جھک مارتا ہے۔ میں نے تو کبھی پڑھی نہیں اس کی کوئی کتاب، البتہ پڑھے لکھے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ سکسٹن بلیک سیریز کی ناولوں پر ہاتھ صاف کرتا ہے۔ نہیں، وہ چلتے چلتے رک گئی۔ بس کاربن کاپی سمجھیے، نام اور مقام بدل کر پیش کر دیتا ہے۔ اب میں سمجھی۔ کیا سمجھے؟ میں اس کی طرح کوسنک سمجھتی تھی۔ کیسا طریقہ کار؟ کمرے میں بند ہو کر مائک پر ڈکٹیٹ کراتا ہے، میں دوسرے کمرے میں بیٹھتی ہوں۔ بہت چالاک ہے۔ ہو، مجھے کیا؟ سائرہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کو کیا پوچھنا چاہیے تھے؟ اگر آپ ان دونوں کو دوبارہ دیکھیں تو پہچان لے گی نا؟ یقیناً پہچان لوں گی۔ حمید نے دونوں تصویریں نکالی اور بولا، بتائیے، کیا یہی دونوں تھے؟ بلا شبہ یہی تھے، وہ دیکھتے ہی بولی۔ اب یہ بتائیے کہ ان میں سے کون لمبا تھا اور کون ناٹا قد کا؟ یہ بتانے میں بھی سائرہ نے دیر نہیں لگائی تھی۔ حمید اس کے جوابات کے مطابق تصویروں کی پشت پر کچھ لکھنے لگا تھا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ، اس نے کہا۔ ٹھہریے، میری ایک بات کا بھی جواب دیتے جائیے۔ فرمائیے، اس کیس میں میری کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کو عدالت میں بھی اس کے متعلق کچھ نہ کہنا پڑے۔ پھر آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا کیا مطلب؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ میرا تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ کون کرتا ہے آپ کا تعاقب؟ آپ کے محکمے کا کوئی آدمی؟ قطعی نہیں، میں اس کیس کا انچارج ہوں۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو میری ہی وساطت سے ہوتی۔ پھر وہ کون ہے؟ برائے کرم مجھ سے اس کے متعلق ضرور بتائیے۔ یہاں سے واپس جانے لگتی ہوں تو لانچ کے قریب کھڑا ملتا ہے۔ ایگل بینچ پر پہنچ کر وہاں سے ہی ایک ہی بس میں ہم دونوں شہر تک جاتے ہیں۔ وہاں سے گھر تک پیدل تعاقب کرتا ہے۔ کچھ دیر مکان کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ صبح جب گھر سے یہاں آنے کے لیے نکلتی ہوں تو اس کے آس پاس ہی موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ ساتھ آتا ہے۔ تب تو وہ اس وقت بھی حمید چلتے چلتے رک گیا اور پھر دفعتاً پیچھے مڑا۔ سائرہ جو کو تو کھڑی رہی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔
مجھے تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیتا، یہاں سے موڑ تک شرک سنسان ہے، گھنٹی داڑھی والا ہے۔ وہ مڑے بغیر آہستہ سے بولی، ارے ایک متنفس بھی نہیں ہے۔ سائرہ بھی مڑ کر دیکھنے لگی، سڑک سنسان پڑی تھی۔ تعجب ہے، حالانکہ لان سے اترتے وقت تک وہ میرے پیچھے رہا۔ بہرحال میرا محکمہ آپ میں اس حد تک دلچسپی نہیں لے رہا۔ حمید مسکرا کر بولا، میں نہیں سمجھ سکتی کیا چکر ہے۔ حمید نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے ان نمبروں پر فون کر سکتی ہیں جب بھی ضرورت محسوس کریں۔ بہت بہت شکریہ، میں دیکھوں گا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اچھا، شکریہ۔ حمید وہیں سے ہاتھ سائل کے لیے مڑ گیا۔ فریدی سے ایگل بینچ والے ہٹ میں ملاقات ہونے کی توقع تھی، کچھ اس وجہ سے نہیں کہ انہیں قاسم کی تلاش تھی۔ وہ اکثر تبدیلی کے لیے ایگل بیچ چلا آتا تھا۔ قاسم والے واقعے سے اسی حد تک دلچسپی تھی کہ اس کے خاندان والوں نے دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ حمید نے دونوں تصویریں اپنے نوٹ سمیت اس کے سامنے رکھ دی۔ فریدی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسے اچانک وہ اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ لڑکی نے شناخت کرنے میں غلطی نہیں کی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، کوتاقد کا نام قادر ہے اور لمبے قد والا آدمی کا نام جواد، دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور بزنس میں بھی ہمیشہ شرکت ہی میں ہوتا ہے۔ اسمگلر قسم کے سرمایہ داروں کے لیے مناسب معاوضے پر کام کرتے ہیں۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حمید نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے پوچھا۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ پھر حمید نے سائرہ کی کہانی دہراتے ہوئے اس آدمی کا تذکرہ کیا جو اس کے بیان کے مطابق اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ بظاہر اس معاملے میں اس کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ فریدی کچھ سوچتا ہوا بولا، لڑکی کا خیال تھا کہ ہمارا محکمہ اس میں اس حد تک دلچسپی لے رہا ہے۔ حمید پائپ سلگا رہا تھا۔ قاسم کو اس کی قطعی فکر نہیں تھی کہ اس کے گھر والے پریشان ہوں گے، اور نہ ہی یہی اندازہ تھا کہ وہ کتنے دنوں سے اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی زبان تو ہر وقت ان لذیذ کھانوں پر رال ٹپکاتی رہی تھی جو وافر مقدار میں اس کے سامنے آتے تھے، اور کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں تھا کہ بھوک رکھ کر کھانا۔ بے حد خوش تھا کہ چلو اسے جلے تنے بیوی سے تو پیچھا چھوٹا، جو اسے پیٹ بھر کر کھاتے ہی نہیں دیکھ سکتی تھی، سر پر سوار رہتی تھی، کمبخت ٹوکتی رہتی تھی۔ اب بس کرو، 20 چپاتیاں تو کھا چکے۔ 20 چپاتیوں میں بھلا کیا ہوتا ہے؟ 20 تنوریاں ہو تو بات بھی ہے۔ کئی بار اس نے تجویز پیش کی تھی کہ باورچی خانے میں تندور کیوں نہ لگوا دیا جائے۔ بیوی ایسی تجویز کو لے اڑتی تھی، ایسا مذاقہ اڑاتی تھی کہ قاسم کو بعض اوقات رونا آ جاتا تھا۔ اس کا بگاڑ ہی کیا سکتا تھا؟ قبلہ والد صاحب کے ہنٹر کی توسط سے اسے اس کی ساری باتیں ہضم کرنی پڑتی تھی۔ مگر یہ کیا چکر تھا، وہ سوچتا، آخر یہ سالہ سر جاوید کون ہے جو مجھے اپنا بیٹا بنا ڈالنے پر تل گیا ہے؟ اور سنو، میں یادداشت بھی کھو بیٹھا ہوں کہ باپ صاحب کو پہچان نہیں سکتا، اور سالہ یہ بڈھا جسے سر جاوید ڈاکٹر کہتا ہے خواہ مخواہ دماغ چاٹتا کرتا ہے، بے ترتیب پوچھتا رہتا ہے، کہتا ہے یہ یاد کر کے بتاؤ، وہ یاد کر کے بتاؤ۔ اچھا بیٹا، اب بتاؤں گا کہ تم سے اب کہ آؤ، ایسا الو بناؤں گا کہ زندگی بھر یاد کرو گے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بوڑھی ملازمہ پھر اسے لائبریری میں لے گئی۔ یہاں سر جاوید ایک عورت بھی نظر آئی، وہ بھی اسی کی طرح لہیم شہیم تھی، لیکن ساتھ ہی خوش شکل بھی تھی۔ عمر 25-26 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ بوڑھا ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ قاسم اس عورت کو دیکھتے ہی رہ گیا، بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا۔ ہاں، سر جاوید سر ہلا کر بولا، پہچانو یہ کون ہے؟ پہچان لوں؟ قاسم کے کہنے کا انداز بوکھلاہٹ سے بھرپور تھا۔ ہاں بیٹے، یہ وہی۔ قاسم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کون ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ پر امید تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ان کی بیٹی۔ قاسم نے سر جاوید کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ او ڈاکٹر رون پر ہاتھ مار کر بولا، نوبڈی کیٹ
ایز آؤٹ آف بیگ۔ کیا مطلب؟ سر جاوید نے محترانہ لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر کی آواز سے دبا ہوا جوش ظاہر ہو رہا تھا، لیکن اس گفتگو کے دوران ان میں لیڈی جاوید کی موجودگی ضروری نہیں۔ میں جا رہی ہوں، عورت اٹھتی ہوئی بولی۔ وہ لائبریری سے چلی گئی۔ قاسم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بڑی زوردار عورت ہے، اس نے سوچا۔ ڈاکٹر سر جاوید سے کہہ رہا تھا، دراصل آپ کی یہ بے جوڑ شادی یہی صاحبزادے کی غرض کا باعث بنی ہے۔ بھلا وہ کیسے؟ سر جاوید کا لہجہ غصیلا تھا۔ صاحبزادے نے اس سے گہرا اثر لیا اور یادداشت کھو بیٹھے۔ آپ نے سنا نہیں کیا کہا تھا بیٹی؟ لا حول ولا قوت۔ قاسم ساری گفتگو سن رہا تھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ تو اس عورت کے متعلق سوچے جا رہا تھا اور ان کی گفتگو نے یہ بات بھی اس پر واضح کر دی تھی، وہ عورت سر جاوید کی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، ڈاکٹر سر جاوید سے کہہ رہا تھا، یہ نفسیات کی گٹھیا ہے۔ بعض اوقات انسانی ذہن کے لیے اتنی اذیت ناک ثابت ہوتی ہیں کہ وہ نہ صرف ان واقعات کو حد تک یادداشت کھو بیٹھتا ہے بلکہ ان سے متعلق تعلق رکھنے والی دوسری چیزیں بھی شعور کی سطح سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نہ صرف یہ شادی صاحبزادے کے ذہن سے موہ ہو گئی ہے بلکہ اپنے دونوں بھی اجنبی بن کر رہ گئے ہیں۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جس نام سے پکارے جاتے تھے وہ بھی۔ اتنے میں قاسم کو چھینک آ گئی اور وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ ایسی گرجدار آواز تھی کہ دیواریں تک جھنجھنا اٹھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، سر جاوید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بھی بدل گئی ہے، کاف کو کاف اور گاف کو گائن بولتا ہے۔ ممکن ہے سر جاوید، بوڑھے ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے تو ایسے کیس دیکھے ہیں کہ لوگ یادداشت کھو بیٹھنے کے بعد کچھ بول ہی نہیں سکتے، نوزائیدہ بچوں کی طرح گونگے ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح بتدریج بولنا سیکھتے ہیں جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ عمر کے بڑے ہونے کے ساتھ سیکھتا ہے۔ شکر کیجئے کہ یہ ٹوٹل لاس آف میموری نہیں ہے۔ شخصیتیں بدل جاتی ہیں جناب، لیکن اب کیا ہوگا؟ فکر نہ کیجئے، یہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو بتائیے، ڈرنک بھر کر تھے یا نہیں؟ اعتدال کے ساتھ۔ اب کیا حالت ہے؟ میری دانست میں اس حال کو پہنچے کے بعد اس نے شراب نہیں مانگی۔ اچھا، اب آپ جائیے اور لیڈی جاوید کو بھیج دیجیے۔ سر جاوید چلا گیا اور ڈاکٹر نے قاسم کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، آپ کون سی وسکی پیتے ہیں؟ امی تم لوگ مجھے الو کیوں بنا رہے ہو؟ بتاؤ، آپ نے کب سے نہیں پی؟ میں کبھی نہیں پیتا۔ ڈاکٹر نے پرتشویش انداز میں سر کو جنبش دی۔ اتنے میں وہی لئیم شہیم عورت کمرے میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر اٹھتا ہوا بولا، تشریف لائیے لیڈی جاوید۔ قاسم بھی یک بیک سعادت مند نظر آنے لگا۔ کیا آپ کا ان سے بھی کبھی کسی بات پر اختلاف رائے ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے لیڈی جاوید سے پوچھا۔ ہرگز نہیں ڈاکٹر، میں سر جاوید سے زیادہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے یہ کبھی نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ہمارے درمیان کوئی سوتیلا رشتہ ہے۔ ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ کبھی برا نہیں رہا، میرا احترام کرتے تھے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ قاسم کنکیوں سے لیڈی جاوید کی طرف دیکھ جا رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی نظر چرا کر اس کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کھکا کر کہا، لیڈی جاوید، ان کی یادداشت جب بھی واپس آئے گی آپ ہی کی توسط سے واپس آئے گی۔ بتائیے میں اس کے لیے کیا کروں؟ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ سر جاوید کا سامنا نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ہی انہیں سمجھا دیجیے گا۔ میں سمجھا دوں گا، ڈاکٹر نے کہا اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ چھلاوہ کیپٹن حمید نے ریسیور کو کریڈل پر رکھتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا، پرنسٹن کے انچارج کی کال تھی، اس نے ان دونوں کو روک رکھا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ جاؤ دیکھو۔ فریدی کے کاغذات پر سے نظر ہٹانے بغیر کہا، نہیں آپ بھی چلیے، ہو سکتا ہے میں انہیں ہینڈل نہ کر پاؤں۔ بھائی مجھے مت گھسیٹو اس معاملے میں، اور بھی بہت کام ہے۔ اتنی خود
اعتمادی تو تم میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے میرا یہ کام ہے، آپ خواہ مخواہ دنیا بھر کے کام سمیٹتے پھرتے ہیں اور ان میں مجھے بھی جھونک دیتے ہیں، تب میں تو کچھ نہیں کہتا۔ یار کوئی کام میں کام بھی ہو۔ فریدی کاغذات کو ایک طرف ہٹا کر اٹھتا ہوا بولا، چلو۔ دونوں آفس سے باہر آئے۔ لنکن پارکنگ شیڈ میں کھڑی تھی۔ حمید اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ فریدی انجن اسٹارٹ کرتا ہوا بولا، صاحبزادے یا تو کسی عیاشی کے پھیر میں پڑ گئے ہیں یا وہ دونوں سیٹھ عاصم سے کوئی لمبی رقم وصول کرنا چاہتے ہیں۔ عیاشی کے پھیر میں وہ تنہا کبھی نہیں پھنستا۔ کیا مطلب؟ مجھے اطلاع دیے بغیر اپنے کسی عشق کو آگے نہیں بڑھاتا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ وہ پرنسٹن کے تھانے تک آئے۔ قادر اور جواد وہاں موجود تھے۔ پرنسٹن کے تھانے کا انچارج انہیں دفتر میں چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ حمید نے محسوس کیا جیسے وہ دونوں فریدی کو پہچانتے ہو۔ کیا مشاغل ہیں آج کل آپ حضرات کے؟ فریدی نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ وہی پرانی کمیشن ایجنٹی، لمبے آدمی نے جواب دیا۔ لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ ایک ہنگامے کی تشفیش کے سلسلے میں تمہیں یہاں بلوا لیا گیا ہے۔ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بھلا ہمیں ہنگاموں سے کیا سروکار؟ 5ویں تاریخ کی بات ہے، سونار میں کسی ایسے آدمی کا جھگڑا تھا جس نے ایک عورت کو کاندھے پر بٹھا رکھا تھا۔ اوہ، دونوں نے بیک وقت کہا اور ہنس پڑے۔ فریدی انہیں استفہامیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر جواد نے پوچھا، آپ اس کے متعلق کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم دونوں اسے کہاں لے گئے تھے؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے۔ سنجیدگی سے میرے سوالات کے جواب دو، فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے غلط نہیں کہا، ہمیں اس کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، اسے گرین ہوٹل سے کہیں اور نہ جانے دے۔ نگرانی پر کس نے مامور کیا تھا؟ سیٹھ عاصم کی سیکریٹری نے۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے دیکھا کہ پولیس کیس بن جائے گا تو ہم نے اسے وہاں سے ہٹا لیے جانا ہی مناسب سمجھا اور خود کو پولیس سے متعلق ظاہر کیا۔ کیوں؟ مجبوری تھی جناب، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے، لوگ یقیناً ہمارے پیچھے آتے۔ ہو تو پھر تم اسے کہاں لے گئے؟ سیکریٹری کے لانچ پر۔ کیا وہ وہاں پہلے موجود تھی؟ جی ہاں، ہم سے کہا گیا تھا کہ جب بھی مزید ہدایات کی ضرورت محسوس ہو ہم اسے لانچ پر پہنچ جائیں۔ غالباً وہ ہمیشہ وہاں موجود رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسے ہم سیکریٹری کے حوالے کر کے چلے آئے تھے، وہ اس وقت لانچ پر موجود تھا۔ جی ہاں۔ اس کام کا معاوضہ کتنا اور کب ملا تھا؟ 500 روپے دوسرے دن ہمیں ہماری قیام گاہ پر ہی مل گئے تھے۔ سیکریٹری خود آیا تھا؟ جی نہیں، وہ کوئی اور تھا۔ سیکریٹری کے پہلے سے جانتے تھے؟ جی نہیں، لیکن وہ شاید وہ ہمیں اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ ہم سے یہ کام ہی کیوں لیتا۔ اس آدمی کو بھی پہلے سے جانتے تھے جس نے وہ ہنگامہ برپا کیا تھا؟ جی نہیں، سیکریٹری نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ وہ سیٹھ عاصم کا لڑکا ہے۔ سیٹھ عاصم سے کبھی ملے ہو؟ جی نہیں، اس کا بھی نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ فریدی نے ہاتھ بڑھا کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، سیٹھ عاصم پلیز۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو عاصم صاحب، میں فریدی بول رہا ہوں، پرنسٹن پولیس چوکی اسٹیشن سے۔ ذرا آپ اپنے سیکریٹری کو یہیں بھیج دیجیے۔ جی ہاں، جتنی جلدی ممکن ہو، بلکہ فوراً، شکریہ۔ ریسیور رکھ کر وہ سگار سلگانے لگا، لیکن اب وہ ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ حمید نے محسوس کیا جیسے ان دونوں کا اضطراب بڑھ گیا ہو۔ وہ فریدے کو ایسی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے اسی کال نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا ہو۔ فریدی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سلگا کر ہلکے ہلکے کش لے رہا تھا سگار کے، لیکن وہ اب بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایک کار تھانے کے کمپاؤنڈ میں آ کر رکی اور اس پر سے سیٹھ عاصم کا سیکریٹری اترا۔ حمید اسے پہچانتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے دروا دیکھا کہ وہ برآمدے میں رک کر ایک کانسٹیبل سے پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ کانسٹیبل نے ہاتھ اٹھا کر دفتر کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سیکریٹری دفتر میں داخل ہوا۔ وہ دونوں بھی اس کی طرف دیکھنے لگے تھے اور فریدی ان تینوں کے چہروں کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ کرنل فریدی صاحب،
सेक्रेटरी ने एक एक को देखते हुए पूछा। जी हाँ, तशरीफ़ रखिए। फरीदी ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। फरमाइए, सेक्रेटरी ने बैठते हुए पूछा। क्या आप इन दोनों को पहचानते हैं? इसने मुतहराना अंदाज में बारी बारी से दोनों की तरफ देखा, सर हिलाकर बोला, जी नहीं। लेकिन ये दोनों तो कहते हैं। फरीदी ने जुमला पूरा नहीं किया। क्या कहते हैं? सेक्रेटरी के लहजे में इस्तेजाब था। यही कि ये दोनों आपको पहचानते हैं और आप भी ने। हमने कब कहा है? दोनों बेक वक्त बोले। ये सेठ आसिम के सेक्रेटरी हैं। ओह, जवाब जल्दी से बोला, लेकिन ये वो नहीं है। इनके अलावा सेठ आसिम कोई दूसरा सेक्रेटरी नहीं रखते। क्यों जनाब? जी हाँ, सेक्रेटरी बोला। वो अब भी इन दोनों को घूरे जा रहा था, लेकिन उसी तरह जैसे कोई किसी अजनबी को देखता है। तब तो फिर हमें धोखा दिया गया है। हमें अच्छी तरह याद है कि उसने खुद को सेठ आसिम का सेक्रेटरी ही जाहिर किया था। लिहाजा फरीदी जवाद की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। तुम दोनों उस वक्त तक हिरासत में रहोगे जब तक इस दूसरे सेक्रेटरी का सुराग ना मिल सके।